खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं आपका खादिम पास्टर सरवर मसीह। मैं शुक्रगुजार हूं रेमा टीवी और उनकी सारी इंतज़ामिया का, जिन्होंने मुनासिब जाना कि मैं कलाम की बातें आपके साथ शेयर करूं। और आज अज़ीज़ों, जैसा कि हम रोज़ों के आयाम में से और दुखों के आयाम में से गुज़र रहे हैं, तो आज हम पैगाम देखेंगे सलीबी पैगामात में से, और ख़ास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर चौथा कलमा, जो उसने तीसरे पहर के करीब कहा, और इसको 9वां घंटा भी कहा जाता है, और इसको ये भी कहा जाता है कि तकरीबन 3 बजे के करीब ये कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा। सो आइए हम बाइबल मुक़द्दस में से इसका मुताला करेंगे और देखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 27वां बाब 46वीं आयत। यहाँ पर यूँ लिखा है, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चलाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सो इससे पहले अगर आप गौर करें तो पिछली रात 11 बजे के करीब खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया। गतसमनी से एक बड़ी भीड़ सरदार काहिनों की रहनुमाई में आई, सिपाही साथ थे, और वहाँ से खुदावंद को अरेस्ट किया गया। और उसके बाद तकरीबन 4 अदालतों में खुदावंद यीशु मसीह को पेश किया गया, जिसमें सरदार काहिन हन्ना और कायफा की अदालत, और फिर 70 बुजुर्गों की अदालत जिसे सनहीड्रन कहा जाता है, और उसके बाद पिलातूस की अदालत में और हेरोदिस की अदालत में उससे पेश किया गया। और फिर इसके साथ साथ जब उसके मसलूब किए जाने का पिलातूस ने ऑर्डर जारी कर दिया, तो एक पूरी पलटन यानी कि तकरीबन 1200 के करीब सिपाहियों ने खुदावंद यीशु मसीह के मुंह पर थप्पड़ मारे, और उसके बाद उसके मुंह पर थूका गया, उसकी तजलील की गई, और फिजिकली मेंटली उससे टॉर्चर किया गया। एक कम 40 कोड़े उसकी पीठ पर मारे गए, और फिर वो एक भारी सलीब उठाए कलवरी के मुकाम पर आया। और इससे पहले हम देखते हैं कि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक खुदावंद ने 3 कलमे कहे, और उनमें से जो पहला कलमा, जिसे मुआफ़ी का कलमा कहा जाता है, कि बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और उसके बाद दूसरा कलमा नजात का कलमा, कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिर तीसरा कलमा जो है वो मोहब्बत का कलमा है, जब यूहन्ना से खुदावंद ने कहा कि देख ये तेरी माँ है, और माँ से कहा कि देख ये तेरा बेटा है। और फिर यूहन्ना जो है खुदावंद की माँ को जो है वो अपने घर ले जाता है। और उसके बाद कलाम इस बात को बयान करता है कि पूरे मुल्क में 3 घंटे तक तारीकी छाई रही, और इस तारीकी में खुदावंद ने
یہ پہلا کلمہ کہا، اگرچہ ترتیب کے اعتبار سے یہ چوتھا کلمہ ہے، لیکن یہ تاریکی میں جب پورے ملک پر اندھیرا چھا گیا، تاریکی چھا گئی اور کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، اور بائبل اسکالر اس بات کا بیان کرتے ہیں کہ یہ ویسی ہی تاریکی تھی جیسے مصر کی آفتوں میں سے ایک آفت تاریکی کی تھی، اندھیرا چھا گیا اور ٹٹولنے سے بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، تو ویسی ہی تاریکی جو ہے وہاں پر ہم بائبل مقدس کے اندر اس کا ذکر پڑھتے ہیں، اور ہسٹری بھی اس بات کو بیان کرتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ پولیکارپ نے، جو کہ ایک بشپ تھا اور یوحنا کا شاگرد بھی تھا، اس نے مصر کے ایک بشپ کو لکھا، اس بات کو معلوم کرو کہ جس دن خداوند یسوع مسیح مصلوب کیا گیا، کیا مصر میں بھی اس دن اس وقت کے قریب اندھیرا تھا؟ اور اس نے تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کر کے بشپ نے اس بات کا ثبوت دیا کہ ایگزیکٹلی اس دن جس دن خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا، پورے مصر میں بھی اس دن اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سو بائبل اسکالرس کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ تاریکی چھائی ہوئی تھی، تو جب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ پورے ملک میں، تو یاد رکھیں صرف اسرائیل میں ہی یہ تاریکی نہیں تھی، بلکہ تاریخ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ پوری دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اور پھر جب ہم ان دونوں حوالہ جات کو، متی کی انجیل اور پھر مرقس رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں پڑھتے ہیں، تو متی رسول جو ہے وہ اس کو عبرانی میں لکھتا ہے، چونکہ متی کے جو قارئین ہیں وہ ہبریو لوگ ہیں، یہودی لوگ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا کا بندہ مرقس جو ہے، چونکہ اس نے اس انجیل کو روم میں رہ کر لکھا، تو وہ اس کو جو ہے وہ یونانی میں بیان کرتا ہے۔ اگر آپ مرقس کی انجیل اس کا 15واں باب 34ویں آیت دیکھیں، تو وہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے الوہی الوہی، جو کہ گریک ورڈز ہیں، جبکہ کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خداوند نے یہ الفاظ جو ہیں آرامی اور عبرانی میں بولے۔ سو ان الفاظ سے مراد، جب ہم ایلی ایلی کہتے ہیں یا الوہی الوہی کہتے ہیں، تو اس سے مراد جو ہے وہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، اور پھر لما شبکتنی سے مراد رد کر دینا، اور پھر اس سے مراد چھوڑ دینا، پھر اس سے مراد بھول جانا۔ سو اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ صلیب پر آپ کے لیے اور میرے لیے چھوڑ دیا گیا، تاکہ اس کی ہماری خاطر عدالت ہو۔ اگرچہ خدا جو ہے محبت سے، پیار سے، شفقت سے بھرا ہوا ہے، اور اس کی محبت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے پر ترس کھاتا ہے، خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ایسے ہی ترس کھاتا ہے، اور اس کی رحمت جو ہے ہم پر ایسے ہے جیسے آسمان زمین سے بلند ہے، یعنی کثرت سے ہے۔ لیکن تو بھی یاد رکھیں ہمارا خدا جو ہے وہ
محبت اور ترس اور پیار سے بھرے ہوئے خدا کے ساتھ ساتھ وہ عادل منصف بھی ہے، کیونکہ کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ آدم اور حوا کے گناہ کے باعث ہمارے اور خدا کے درمیان جدائی آ گئی، اور آدم سے خدا نے کہا کہ جس دن تو نے اس پھل میں سے کھایا تو مرا۔ سو گناہ کی مزدوری موت۔ اب اس گناہ کی قربانی کے لیے، کفارہ کے لیے، قیمت کے لیے لازمی تھا کہ کوئی شخص جو ہے آدم اور حوا کی جگہ اپنے اوپر موت کو لے، اپنی جان دے۔ کیونکہ اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو وہاں پر کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ سو اس لیے ہماری معافی جو ہے وہ یسوع مسیح کے خون کے بہائے بغیر ہو نہیں سکتی تھی۔ اس لیے جب کوئی نہ ملا، نہ نبیوں میں سے، نہ کاہنوں میں سے، نہ بادشاہوں میں سے، اور تمام بنی آدم میں سے جب کوئی بھی ایسا شخص نہ ملا جو آدم اور حوا کی جگہ جان دے اور اس کے لیے کوالیفائی کرے، سو کوئی نہ تھا۔ اس لیے خداوند نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں انسان بنا کر بھیجا۔ اس لیے کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ سو یہ خداوند کی محبت ہے کہ اس نے بیٹا دے دیا، اور یہ اس کا عدل ہے، یہ اس کا انصاف ہے کہ وہ اسی بیٹے کو ہماری خاطر قربان کرتا ہے۔ سو اس لیے وہ ہماری خاطر چھوڑ دیا گیا تاکہ ہم اس کے ساتھ مل جائیں۔ اس نے موت کو اپنے اوپر لے لیا تاکہ ہمیں زندگی مل جائے۔ وہ بھلا دیا گیا، وہ رد کر دیا گیا تاکہ ہم اس کی حضوری میں یاد کیے جائیں، تاکہ ہم اس کی حضوری میں قبول کیے جائیں۔ اور یہودی روایت ہے کہ جب خدا کے لوگ تکلیف میں ہوتے تھے، اذیت میں ہوتے تھے، تو وہ اکثر زبوروں کا مطالعہ کرتے اور زبوروں کی تلاوت کرتے تھے۔ زبور کی بہت ساری ورسز انہیں زبانی یاد ہوتی تھی، اور اپنی مشکل کے وقت ان آیات کو وہ بولتے تھے۔ اور نہ صرف یہ پرانے عہد نامہ زبور 22 اس کی پہلی آیت کی تکمیل ہے، بلکہ یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح بطور انسان یہودی لوگوں کی طرح یہاں پر خداوند کی حضوری میں پکار رہے ہیں۔ اور کلام اس بات کو بیان بھی کرتا ہے کہ اور تیسرے پہر کے قریب اس نے پکار کر کہا بلند آواز سے، جب باپ نے اسے عدالت کے لیے چھوڑ دیا، جب اس کی عدالت ہو رہی تھی، ساری دنیا، ساری انسانیت کے گناہ اس پر لادے جا چکے تھے، اور باپ نے ایک عادل منصف اور جج کے طور پر اسے ٹریٹ کیا، کیونکہ دنیا کا گناہ اس پر تھا، گناہ کی عدالت ہو رہی تھی۔ سو اس سبب سے خداوند جو ہے وہ یہاں پر چلا اٹھے، پکار اٹھے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ سو یہ پرانے عہد نامہ کی اس آیت کی بھی
تکمیل ہے۔ ایک اور جو ریفرنس اگر آپ اعبار کی کتاب اور اس کا 16واں باب اور اس کی 10ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر دو ہمیں بکروں کا ذکر ملتا ہے۔ کفارہ کے لیے 2 بکرے لیے جاتے اور سردار کاہن جو ان کے لیے کورا ڈالتا، اور ایک جو ہے وہ عزازیل کا کورا اور ایک جو ہے وہ خداوند کے لیے، اور جس بکرے کا کورا جو ہے وہ خداوند کے لیے نکلتا اس کو کفارہ کے دن قربان کیا جاتا، اور جس کا کورا عزازیل کے لیے نکلتا اس کو بیابان میں چھوڑ دیا جاتا۔ یہاں پر خداوند جو ہے وہ دونوں بکروں کی تکمیل ہے، انہوں نے کفارہ بھی دیا ہے اور انہیں عزازیل کے بکرے کے طور پر چھوڑ بھی دیا گیا ہے۔ بیابان میں اس بکرے کو چھوڑ دیا جاتا، اور عزازیل کے بارے میں کہا جاتا ہے از مین بکرا، اور عزیل سے مراد چھوڑا گیا، یعنی کہ چھوڑا گیا بکرا۔ اور عزازیل جو ہے یروشلم کے قریب 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چٹان تھی، اس بکرے کو وہاں پر چھوڑ دیا جاتا تھا تنہائی میں، اور اس کے ساتھ جنگلی درندے کیا کرتے اور اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا اس کے بارے میں کوئی شخص نہیں جانتا۔ مارا جاتا، پھاڑا جاتا اس کو، اور اس کو شکار کیا جاتا۔ یاد رکھیں اسی طور سے خداوند جو ہیں وہ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے جب وہ چھوڑ دیے گئے، بیابان میں بھیج دیے گئے، اور وہاں پر جو ہے وہ ابلیس اور اس کی ارواح نے جو بھی اس کے ساتھ ٹریٹ کر سکتے تھے، جو بھی اس کو جو ہے وہ تشدد کر سکتے تھے، ظلم کر سکتے تھے، اور ایک اعتبار سے اگر اس کو میں آگے چاہ کر اور زیادہ اس کی وضاحت بھی کروں گا، جب خداوند کو چھوڑا گیا، اور کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ تاریکی میں گیا، جہنم کی اس تاریکی میں جہاں پر ایک گناہگار شخص نے جانا تھا۔ اور یاد رکھیں اس تاریکی کو جس کو گناہگاروں نے ایکسپیرینس کرنا تھا، اسی تاریکی کو جس کو ابلیس اور اس کی ارواح ایکسپیرینس کریں گی۔ خداوند نے ایک گناہگار کے طور پر اس تاریکی کو، جہنم کی اس تاریکی کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا، اور پھر اس کے بعد وہ جدائی جو خدا اور ایک گناہگار کے درمیان تھی، اور جس کو ان فیوچر گناہگار نے اس جہنم میں بھی ایکسپیرینس کرنا تھا۔ اور جیسے متی کی انجیل اس کے 25ویں باب کے اندر ہم اس بات کو پڑھتے ہیں، یسوع مسیح نے کہا کہ اس شریر نوکر کو اس باہر اندھیرے میں ڈال دو، یہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ یاد رکھیں باہر جب وہ تاریکی کی جگہ، جہنم کی جگہ ہے، یہ جدائی کی جگہ ہے۔ خداوند نے ہماری خاطر باپ سے اس جدائی کو بھی ایکسپیرینس کیا۔ اور پھر 3rd نمبر پر کہ جہنم کی اس اذیت کو جس کا ایکسپیرینس ایک گناہگار نے کرنا تھا، اس تاریکی کے ٹائم پیریڈ میں جب سارے ملک پر اندھیرا چھایا رہا، تو یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح نے اپنے اوپر
उस जहन्नम की अजियत को भी एक्सपीरियंस किया, ताकि हम उसके कफारे पर ईमान लाकर जहन्नम की अजियत से, जुदाई से, तन्हाई से बच जाएं और खुदावंद की कुर्बत में आ जाएं। सो फिर ये रवायत है कि अक्सर यहूदी जो थे अपनी मुसीबत के वक्त एलिया को पुकारते थे, और जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो याद रखें कि यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि यहूदियों ने और वहाँ पर काहिन जो खड़े थे उन्होंने ये कहा, फकीर और फरीसियों ने, कि देखो ये एलिया को पुकारता है। हालांकि वो एलिया को नहीं पुकार रहा था, क्योंकि उनकी रवायत थी कि यहूदी मुश्किल वक्त में एलिया को पुकारते थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि जब भी कोई यहूदी शख्स मुश्किल में होता है तो एलिया उनकी मदद के लिए आता है। सो उन्होंने समझा कि वो एलिया को पुकार रहा है, हालांकि ऐसा नहीं। उसने कहा एली एली, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और फिर वहां पर खड़े जो रोमी सिपाही थे उन्होंने सोचा कि वो हेलियोस को, सूरज देवता को पुकारता है, क्योंकि रोमियों का और यूनानियों का ये कहना था कि सूरज देवता जो है वो मुश्किल वक्त में मुसीबत ज़दा लोगों की मदद के लिए आता है। सो उन्होंने कहा कि वो हेलियोस को पुकारता है, लेकिन याद रखें, ना वो एलिया को पुकार रहा था और ना ही वो हेलियोस को, बल्कि वो तो अपने खुदा को पुकार रहा था। और हम यहां पर इस बात को देखते हैं कि पहले कलमे में वो ये कहता है कि ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। लेकिन इस कलमे में वो उसे ऐ बाप नहीं बल्कि ऐ खुदा कहता है, क्योंकि अब उसे बेटे के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि बनी नौ इंसान का गुनाह उस पर लादा गया है। सो इस सबब से कलाम इस बात को बयान करता है कि उसको बेटे के तौर पर नहीं बल्कि उसको जो है यहां पर एक कामिल इंसान के तौर पर, जिस पर सारी इंसानियत के गुनाह लादे गए हैं, एक गुनहगार के नुमाइंदा के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। सो यहां पर वह है बाप नहीं कहता, बल्कि कहता है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और फिर इसके साथ साथ जब हम आखिरी कलमा पढ़ते हैं तो वहां पर फिर उसने कहा कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि उसने कफारे का काम, इज्जी का काम, फिदया देने का काम जब वो मुकम्मल कर दिया, तमाम कर दिया, तो इस सबब से हम इस बात को देखते हैं कि फिर वो आखिर में फिर कहता है कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। सो क्योंकि फिर से बाप और बेटे का रिश्ता जो है वो बहाल हो चुका है। सो थोड़ी देर के लिए बाप ने उसे हमारी खातर, तमाम बनी नौ इंसान की खातर छोड़ दिया, रद्द कर दिया,
اس کو بھول گیا، اس سے آنکھیں ہٹا لی، وہ جو ازل سے اس کی گود میں تھا، لیکن کچھ لمحات کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی جب وہ نجات کے لیے، انسانیت کے ساتھ بحال اور پھر سے اس کے ساتھ میلاپ کر لینے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا۔ لیکن پھر آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے جب کفارے کا کام مکمل کر دیا تو اس نے کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ پھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کا ریلیشن جو ہے وہ پھر سے بحال ہو چکا ہے۔ اب وہ اے خدا نہیں، بلکہ اسے اے باپ کہتا ہے۔ یہ کلمہ جو ہے یہ بنیادی طور پر جدائی کا کلمہ، عدل کا کلمہ ہے، انصاف کا کلمہ ہے، اور اس میں کامل انسان پر ہماری خاطر یاد رکھیں انصاف ہوا، عدل ہوا، اور ہمارے گناہ اس پر لادے گئے، وہ رد کر دیا گیا، وہ بھلا دیا گیا، وہ چھوڑ دیا گیا، تاکہ ہم قبول کیے جائیں، تاکہ ہم یاد کر دیے جائیں، تاکہ ہم پھر سے اس کے ساتھ مل جائیں۔ ہمارا رشتہ جو ہے، جو باغ عدن میں آدم اور حوا کے گناہ کے باعث ٹوٹ گیا تھا، پھر سے وہ رشتہ بحال ہو جائے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ نے کلام کی ان باتوں کے وسیلہ سے برکت پائی ہے۔ آمین۔